बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल्लज़ी अकरम अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो आइए हम जानते हैं कि अल इल्म क्या है, इल्म क्या है। ठीक है, और इल्म को हासिल करना कितना बड़ा फ़र्ज़ है इस्लाम में, उसे हम जानते हैं। कुरान की इन आयतों से और अहादीस की रोशनी में ये जानना निहायत ज़रूरी है कि अल इल्म और जहालत और जाहिलियत क्या है। आज हम इस फ़र्क को वाज़ेह करेंगे। अब देखिए, जो मैंने आयत तिलावत की वो सूरतुल अलक़ से थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून के लूथड़े से। पढ़, तेरा रब बड़ा ही करीम है, जिसने तालीम दी कलम से और जिसने इंसान को सिखाया वो कुछ जो वो नहीं जानता था। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका मफ़हूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा इस्लाम में सिवाय नाम के कुछ नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, इस्लाम में सिवाय नाम के कुछ नहीं होगा। कुरान में रस्मुल ख़त यानी लिखा हुआ रस्मुल ख़त के सिवा कुछ नहीं होगा। आप उसमें से कोई रूहानियत नहीं लेंगे, सिर्फ रस्मुल ख़त रहेगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मस्जिदें भरी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी और उनके उलमा आसमान के नीचे बसने वाले बदतरीन मखलूक होंगे। फितने इन्हीं में से निकलेंगे और इन्हीं में लौट जाएंगे। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, ऐ अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। तो आइए कुरान की आयत से और इस हदीस मुबारका की रोशनी में हम देखते हैं कि इल्म क्या है, अल इल्म क्या है, जहालत क्या है और जाहिलियत क्या है। देखिए, अल इल्म उसे कहते हैं जो इंसान जान ले अपने रब को। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया ना कि अल्लाह ने आपको पैदा किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी में, तो आप पढ़ते हैं उस रब के नाम से। तो आप जान लें जो अपने रब को और उसकी भेजी गई हुई तालीमात को जानने, समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को क्या कहते हैं? इबादत। और उस इल्म को हासिल करना कि रब की मर्ज़ी क्या है, उसे अल इल्म कहते हैं। तो अल्लाह का कलाम के सिवा, कुरान के सिवा और हदीस के सिवा आपको ये इल्म और कहीं से नहीं मिलेगा, या फिर आपको सहाबाए किराम की सीरत से मिलेगा, सैयद और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा। लेकिन ये सारे सोर्सेस यहीं से हैं, कुरान, अहादीस, सीरत तैयबा, सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ, यहीं से आपको मिलेगी कि आप अपने रब की मारिफत को कैसे पाएँ। और उस इल्म को कहते हैं अल इल्म। जैसे किताब, आप कहते हैं ना किताब, अल किताब, ठीक है, उस तरह से। तो अल्लाह कहता है, मैं तमाम जिन और इंस को पैदा ही किया कि वो मेरी इबादत करें। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नों को पैदा ही किया है इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। अब इबादत सिर्फ ये नहीं होती कि आपने तस्बीहात पढ़ ली, नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, यही है इबादत। इबादत ये भी है कि अल्लाह के कानून को नाफिज करना, अल्लाह के दीन को एस्टैब्लिश करना सबसे अफजल इबादत है। ठीक है ना। तो अब इसको हम समझेंगे। तालीम के ताल्लुक से इतना समझ लें, एक और हदीस है कि तलबुल इल्म फरीजुन अला कुल्ले मुस्लिम, यानी तमाम मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ है कि वो इल्म को हासिल करें। अब ये वालिदैन जो हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को ये बेसिक कुरान की तालीम दें, उसका समझना, समझ कर पढ़ना, ये लाज़मी बात है, ये एक वालिदैन के ऊपर। सीरत तैयबा और उसके अलावा सुन्नतों का अपने घरों में कम अज़ कम रिवाज रखना, उसके पर अमल पैरा होना, ये
ضروری ہے، جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں، ہم نے تو یہی ہمیشہ پڑھا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے بس، لیکن اس کے آگے پیچھے کیا اسٹیبلش نماز کیسے ہوگی، صلاح قائم کیسے ہوگی جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اتنی بنیادی تعلیم کیا ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے، اس آئینے میں، اس تناظر میں دیکھیں۔ اب دیکھیے علم کو کیا کہتے ہیں۔ علم کا مطلب ہوتا ہے نالج، علم کا ہوتا ہے واقفیت، علم کا مطلب یہ ہوتا ہے جاننا، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے بہت سارے ہوتے ہیں، نفسیات، اقتصادیات، طب، سیاست، یہ سارے علم کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں الگ الگ تہذیب، ثقافت، علاقے میں رہے ہیں۔ نہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا نام بتا رہی تھی آپ کو۔ تو یہ ہر طرح کا علم دنیا کے ہر گوشے گوشے میں، ہر علاقے میں اپنی الگ الگ شکل میں رہے ہیں، مگر سب میں ایک بات مشترکہ تھی، کامن تھی، وہ یہ تھی کہ علم انسان کے لیے ہوتا تھا۔ کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی مذہب میں جب بھی کوئی علم ہوتا تھا تو وہ علم کا بنیادی مقصد ہوتا تھا کہ انسان کو فلاح اور بہبود پہنچے، انسان کی بہتری کے لیے وہ علم ہوتا تھا۔ اب مثال آپ ایسے لیں جیسے سمندر کے کنارے رہنے بسنے والا کوئی بھی علاقہ ہو۔ اب وہ سمندر آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ہو، یورپ کا سمندر ہو، وہ رشیا کا سمندر ہو، وہ ایشیا کا سمندر ہو، وہ پھر وہ انڈین جو اوشن کہتے ہیں، آپ جدہ جاتا ہے، مڈل ایسٹ میں ہو، جدہ تک ہو، یہ سارے جو سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ، اس میں ایک چیز کامن ہوتی تھی وہ علم میں، کہ سمندر میں جہاز چلانا، جہاز رانی کرنا، اس کا سمندر کا جو شکار ہے یعنی مچھلی وغیرہ پکڑنا، یا اس کے اندر سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس کو کیسے نکالنا، یہ ساری چیزیں کم و بیش آپ کو سملر ملیں گی۔ کہیں کوئی زیادہ ترقی کیا ہوتا ہے، کہیں تھوڑا سا کوئی پیچھے ہوتا ہے، لیکن ایک ہی چیز بات ہوتی ہے کہ ان کا رہن، اس میں سمندر میں جہاز رانی کرنے کا طریقہ تقریباً ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صحرا میں رہنے والے لوگ، جو صحرا ہے تو افریقہ کا صحرا ہو، آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، پھر راجستھان کا ہو، تھر ہو یعنی سندھ کا جو صحرا ہے، یہ ساری جگہ پہ صحرا میں بسنے والے لوگ، ان کے وہاں جو زندگی گزاری جاتی ہے، اونٹ کو کیسے پرورش کرتے ہیں، اونٹ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اونٹ ان کے کیسے کام آتا ہے، اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے، کس طرح سے یہ لوگ موومنٹ کرتے ہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، کس طرح سے یہ اپنی پگڑی باندھتے ہیں یا پھر وہ سر کو کور کرتے ہیں تاکہ دھوپ سے اور اس کے جو ذرات سے بچنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھیں کچھ نہ کچھ مشترک دکھتی ہیں۔ تو یہ علم ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کی فلاح کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے، مگر پچھلے 100 سال سے سائنس کے نام پر، کم از کم 100 سال سے زیادہ ہی، لیکن 100 سال سے سائنس کے نام پر انسان کا فوکس ہٹ گیا ہے۔ وہ انسان کے فلاح اور بہبود کو چھوڑ کر اب وہ کائنات پہ فوکس کر رہا ہے، وہ یعنی دنیا پہ فوکس کر رہا ہے کہ دنیا کیسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ سائنس کے نام پہ، سائنس کی ترقی کے نام پہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دنیا میں کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے، انسانیت کو جو نقصان پہنچتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں سائنس نے ترقی کی ہے، وہ ممالک جو ہیں وہ آج دنیا میں ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور ان کی پالیسی ایسی بنتی ہے کہ جو غریب ملک ہیں، جو کمزور معیشت والے لوگ ہیں، ان کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انسانیت کے خلاف والی پالیسیز وہ لے کر آتے ہیں، اور ان کے وہاں اللہ نے جو کچھ بھی ان کو زراعت میں یا کوئی چیز معدنیات میں نوازا ہے، وہ سب کا ایکسپلائٹیشن وہ کرتے ہیں اپنے سائنس کے جو ہنر سیکھنے کے بعد، کیونکہ شفٹ کہاں ہو گیا ہے، اب وہ انسان کی فلاح کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا میجر شفٹ ہے۔ اس تناظر میں اب آپ رکھیے گا، اب ہم علم پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ علم جب آ جاتا ہے تو ناواقفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کو میں نے فیکٹس بتا دیے تھے، اس کو ذہن میں رکھیے گا تھوڑا سا۔ اب علم آنے کے بعد ناواقفیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ نہیں جان رہے تھے، آپ جان گئے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں علم آ گیا اور اندھیرا چھٹ گیا، یعنی آپ کا جو نہیں جاننے کی ناواقفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کو جہالت کہتے ہیں۔
جب نہیں معلوم تھا اس کو ہم کہتے ہیں جہالت، یعنی علم آ جائے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، ناواقفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دوسری چیز ہے ایک جاہلیت۔ جاہلیت بھی جہل کے مادے سے نکلا ہے، لیکن جاہلیت اور جہالت میں بہت فرق ہے۔ جاہلیت اسے کہتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے، لا نہیں جاننے کی وجہ بنیاد پر بننے والا وہ کردار یا مزاج جو لا علمی کی وجہ سے بنتا ہے اور وہ علم آنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اسے ایسے سمجھیے جب قرآن نازل ہوا، جب اقرا بسم ربک الذی جو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ پہلی آیت قرآن کی تھی، جب علم آئے گا آپ وسلم پہ جب آیتیں نازل ہوئی تو جہالت ختم ہو گئی، ناواقفیت ختم ہو گئی، نہیں جاننا ختم ہو گئی، جہالت ختم ہو گئی، علم آ گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دہائیاں لگیں، 2 ڈیکیڈ لگے نا جاہلیت کو ختم کرنے میں۔ جب 2 دہائیوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں، یعنی جب آپ نے حج الوداع میں جو خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے فرمایا آج جاہلیت کے سارے امور میرے قدموں تلے کچلے گئے ہیں۔ تو جہالت اور جاہلیت کا یہ فرق ہے۔ جہالت تو اقرا بسم ربک الذی جیسے ہی آئے تو جیسے جیسے علم آتا گیا ویسے ویسے ناواقفیت کا اندھیرا ختم ہوتا گیا، جہالت ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے 2 دہائیاں لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، جاہلیت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی ہے، یہ اہل علم کو انتھک محنت کرنی پڑتی ہے، کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں جاہلیت کو ختم کرنے میں۔ اس علم کی بنیاد پر کردار کی تعمیر ہوتی، جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس علم کی بنیاد پر جب کردار کی تعمیر ہوتی ہے، کردار بنتے ہیں اور مسلسل لرننگ ہوتی ہے، تب جا کر ایک معاشرے کی علم کی بنیاد پر تعمیری اخلاق ہوتی ہے، تب جاہلیت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جاہلیت جو ہے جدید ہو یا قدیم وہ ایک ہی طرح سے کام کرتی ہے۔ جدید جاہلیت یعنی آج کی نئی جاہلیت ہو یا پرانی زمانے کی پرانی جاہلیت ہو، وہ ایک ہی طرح سے کام کرتی ہے۔ وہ کس طرح سے کرتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے وہ بنتی ہے ناواقفیت پہ، نا علمی کی بنا پر، اس لیے وہ علم اور اہل علم کے خلاف ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم کے خلاف ہوتے ہیں، اہل علم، تو اس کے خلاف جو ہے جاہلیت بہت زیادہ برسر پیکار ہوتی ہے۔ کامن عالم کے پیچھے دیکھیں نہیں پڑی ہوتی وہ، لیکن جو واقع جید عالم دین ہوگا اس کے پیچھے جو ہے یہ جاہلیت والے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کافر، مشرک اور منافق یہ تمام لوگ مومن سے جھگڑا کریں گے، ترکی بترکی جواب دیں گے اور وہ بھی دلائل دیں گے، اور جب دلائل دیں گے تو وہ قرآن اور حدیث کو ہی روشنی میں بھی لائیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم فرق کیسے کریں؟ تو دیکھیے آج کے آپ لوگ تھوڑا سا یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا سنیں کیا نہیں سنیں، جب تک کہ آپ بیدار دماغ کے ساتھ سوچیں گے نہیں تو آپ کچھ بھی کلک کر لیں گے اور کچھ بھی سنتے رہیں گے، کیونکہ ہر آدمی نے ایک اسلام کا اور ایک ایسا بہروپ پہنا ہوا ہے کہ وہ لگے کہ وہ بہت بڑا اسلام کا حق میں کہنے والی بات کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ اس لیے فرق ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث، آپ ان کے پاس جس نیت سے آئیں گے آپ کو وہی ملے گا۔ جیسے کوئی قرآن اور احادیث اپنی ہدایت، فلاح، خیر خواہی، نیکی کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسی چیز کے لیے کھولے گا۔ لیکن کوئی اپنی دکانداری، دین کو بیچنا، سمنن قلیلا، جب ہم نے پہلا ایپیسوڈ لیا تھا اس میں نے بتایا تھا نا سمنن قلیلا میں جو بیچنے والے عالم ہیں، یا جو ابھی حدیث میں نے پہلے شروع میں بتائی تھی کہ اس آسمان کے نیچے والے جو بدترین مخلوق ہے وہ علماء ہوں گے، جو شر ان سے نکلے گا اور انہی میں چلا جائے گا، تو یہ سمنن قلیلا والے لوگ یہ بھی قرآن سے اخذ کرتے ہیں، یا پھر فساد کرنا یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے یا اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے یا پھر اس میں سے ہنسی اور مذاق کا ٹھٹھا لگانے کے لیے اور اسلام کے لیے مذاق بنانے کے لیے، جو بھی وہ نیت سے آتے ہیں اللہ ان کو وہی عطا کرتا ہے۔
یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پرانے عقائد کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، یعنی ہم اپنا عقیدہ پرانا والا نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد اس کو پڑھیں گے، تو اللہ ان کے اس پرانے عقیدے پہ بھی ان کو اور جمع دیتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ بالکل اوپن معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک ہی اصول ہے کہ آپ جس نیت سے آئیں گے آپ کو وہ ملے گا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کر کے بغیر کوئی رکاوٹ کے آپ اس کے پاس ہدایت کے لیے آئیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی جتنے میرے سننے والے ہیں جب بھی وہ قرآن اٹھائیں تو سب سے پہلے دیکھیے، یہ قرآن کی خود اپنی قرآن میں یہ آیت ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگے کہ شیطان مردود کے وسوسے اور اس کے شر سے آپ بچیں۔ اس کے بعد آپ رب زدنی علما کہہ کے اس کو اٹھائیں، محبت سے، احترام سے، اور اس سے کے ساتھ کہ اللہ مجھے العلم عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ دیکھیے جو گمراہ فرقہ ہے یا قادیانی فرقہ ہے وہ بھی اسی کتاب سے دلائل لیتے ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے عقائد کے ساتھ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن اور حدیث سے ان کو دلائل تو مل جاتے ہیں، وہ جو مرضی دلائل دیتے رہیں، جتنا چرب زبان ہوگا وہ دلائل لا کے پیش کرے گا، لیکن اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا بنیادی مقصدیت سے یہ ہٹے، اور العلم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جو زمانے میں اتنا زیادہ شر پھیلا ہوا اس کا وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ گئے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نیت سے آئے کہ اللہ مجھے اس میں علم دے، میرے علم میں اضافہ کرے جو مجھے فائدہ دے، العلم مجھے ملے، تو ہم یہ بنیادی مقصد سے جب ہٹ جائیں گے، غفلت میں پڑ جائیں گے، تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بنیادی مقصد ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مجھے اللہ کے قریب آنا ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت ہم زندگی کے تمام شعبے میں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے گھر میں رہنا تو ہی کرنا ہے، اور جب ہم باہر بزنس کریں تو الگ طرح سے کریں، جب باہر ہمارا جاب کرنے کا طریقہ ہو وہ ایک دم اسلامی نہ ہو، کوئی اور طریقے سے ہو، یا ہم جو بھی کچھ لین دین کریں تو وہ اسلام کے علاوہ کوئی ہو، تو یہ کیا ہو گیا کہ پھر آپ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں اسلام کے لیے۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا ہے، تو اپنے مقصد سے کبھی نہ غافل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی انسان اس مقصد سے جب ہٹا، اس جہالت کی وجہ سے، اب اس جہالت میں رہنے کی وجہ سے اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے، اس مزاج میں جب ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور اسی میں بڑھتا رہتا ہے، تب جاہلیت وجود میں آتی ہے۔ تو جب تک جاہلیت ختم نہیں ہوگی آپ جو مرضی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج جتنا بھی آپ نے سنا ہوگا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے دور میں جہالت ہے، اس سے زیادہ جاہلیت بھی ہے، کیونکہ اس میں جہالت کی وجہ سے جو مزاج، جو کردار بنا ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک ضدی کردار ہے، وہ اہل علم کے خلاف بننے والا کردار ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ العلم ایسے نہیں اٹھا لے گا۔ العلم جو ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، دور فتن شروع ہو جائے گا، تو العلم اٹھا لیا جائے گا، تو ایک دن میں ایک بیک وقت نہیں اٹھا لیا جائے گا، وہ آہستہ آہستہ جید بہترین عالم دین کو لوگ کارنر کرنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو الگ کیا جاتا ہے، الگ تھلگ کیا جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں، حق کی طرف نہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے پہلے آئسولیشن میں جائیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم دین جو جید اور بہترین عالم دین ہے ان کی وفات ہونے لگتی ہے، اور وہ دنیا سے اٹھنے لگتے ہیں، اور جاہل لوگ جو ہے ان کی جگہ لینے لگتے ہیں۔ اور جب اس قسم کی جو جہالت کی بنیاد پہ کردار جو بنا ہے جاہلیت والا، وہ لوگ جب آتے ہیں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کیا کریں گے؟ پھر گمراہ کے علاوہ کیا کریں گے؟ اب اس چیز کو بھی پہچاننے کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ جو لوگ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں وہ اپنے جید عالم دین کو جو انسان برا بھلا کہے، آج کل دیکھیے ایک 2-3 دن ہوا ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، جو اتنا بڑا مرد مجاہد جس نے صرف اپنی پوری زندگی قرآن کے ساتھ اور رہے اور قرآن کے لیے رہے، اور جن کا اوڑھنا بچھونا سونا سب کچھ قرآن تھا، آج اتنے سال تک ان کی آواز آج بھی لگتا نہیں کبھی کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی اس فائدے سے ہم جانتے رہے کہ ان کو سنتے رہتے، ان کے چینل کو بینڈ کیا گیا۔
تو جو دوسرے گمراہ کن عالم دین ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، آپ ان کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک حدیث ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اپنے جید عالم دین کو برا بھلا کہیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ صحابہ کرام تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی کیا کرے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فتنے پرور لوگوں کو پہچانیے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سماج کے یعنی علم کے اعتبار سے، میں ذات پات یا مالی طور کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے جو نچلے اور چھوٹے لوگ ہوں گے وہ لوگ رہنمائی کریں گے۔ تو آج چاہے سیاست ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے معاشرت ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں تو کون لوگ ہیں جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ اب نصیر الدین شاہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اب مسلمان بہت پریشان ہے، وہ کیا کریں گے، تو اب یہ بتائے گا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ تو اس سے بڑا اور ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ کتنی صحیح ہے یہ حدیث کہ جو معاشرے کے سب سے بدترین اور چھوٹے لوگ ہوں گے وہ رہنمائی کرنا شروع کر دیں گے۔ آج کے دور کا مسلمان، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دور فتن کے دور کا جو مسلمان ہوگا وہ اکھڑ مزاج، ترش رو، بازاروں میں پھرنے والا، شور مچانے والا، یعنی پروٹیسٹ کرنے والا، آواز کرنے والا، چیخ پکار کرنے والا، اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے والا، اس طرح سے جو بولتے ہیں نا، جو لہو اور لعب میں پڑھنا، شور مچانے والا، راتوں کو مردوں کی طرح سو رہنے والا اور صبح اٹھ کر گدھے کی طرح کام کرنے والا، اور دنیا کے امور کا یعنی دنیا کو کیسے حاصل کرنا اس کا تو بڑا عالم، اور آخرت کے اعتبار سے نہایت جاہل، اس کو جو پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے۔ تو کیا ہم اس کردار میں کہیں فٹ ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہو جاتے ہیں آج کل، ہم بہت روڈلی بات کرتے ہیں، اکھڑ مزاج ہیں، اور بازاروں میں گھومنا کیا ہے کہ اب تو یہ بن گیا ہے کہ اب بازار میں گھومیں یا پھر بازار کو اپنے لیپ ٹاپ پہ لے لیں یا موبائل پہ لے لیں اور اسی میں لگے رہیں، ہیں تو اسی کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دن بھر خوب کام کرتے ہیں، بھائی میری جاب ایسی ہے، میرا کام ایسا ہے، انتھک محنت، صبح سو، اور یہ ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں سونا ہے، ایک دم ہاتھی گھوڑا بیچ کے سونا ہے کہ فجر بھی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد دنیا کی امور کا تو سارا علم ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ پتا ہے وہ پتا ہے، لیکن آخرت کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، قیامت میں کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں کا کون بتائے گا؟ یہ کب بتائی جائیں گی، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور آج کی دور کی جہالت کا اندھیرا اس قدر گہرا ہے کہ آج سے پہلے کسی گمراہی اور جہالت کے دور میں کبھی بھی انسان اس قدر بدترین پستی میں نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے ایک سیکولرزم، ایتھزم اس کو کہتے ہیں، جس کو بولتے ہیں نا کہ جو کوئی خدا کے وجود سے ہی انکاری ہے، اس خدا کے وجود کا ہی منکر ہے۔ تو کبھی بھی اتنی گاڈ لیس سوسائٹی نہیں رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کے دربار میں بھی جب ہے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو فرعون یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے دنیا بنائی یا میرے باپ دادا نے دنیا بنائی، دنیا بنانے والے رب کو وہ مانتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ سیاسی طور سے میں تمہارا رب ہوں، اور تمہیں مطلب ٹیکس کے اعتبار سے میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھے دو اور میں تمہارے بارے میں سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ لیکن کبھی اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے تخلیق کی ہے۔ لیکن آج کے دور کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ گاڈ لیس ہو کے سوچتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس جاہلیت جو ہے، اب اس میں پہلے جہل آیا، یعنی جہالت آئی، علم سے دور رہے، علم نہیں جانتے تھے، اور اس میں جو کردار بنا وہ جاہلیت جو ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہم جو اپنے بچوں کو مہنگی فیسیں دے کے ان کو جو سائنس کے نام پہ پڑھایا جاتا ہے، بگ بینگ تھیوری، یا پھر جو نا ڈارون کی تھیوری، کہ پہلے انسان کیا تھا؟ بندر تھا۔ جب انسان بندر ہی تھا تو اب وہ بندر جو چاہے کرتا رہے، اسے یہی پتا نہیں کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، کل کو 2 بچے ہونے کے بعد بھی اسے پتا نہیں ہوتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، وہ جب چاہے اپنا وہ چینج کرتا رہے، اور وہ چینج کرتا رہے، یعنی قدرت نے اس کو نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے، سارے زمانے میں جو شر چل رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟
अब फिर आप देखिए, जब मुसलमान उरूज पे थे, यानी आज 100 साल को हटा दें, जब मुसलमान उरूज पे थे, जब खिलाफत थी, जब मुसलमान पावर में थे दुनिया में, आपको पता है कि फ्रांस के जो पेरिस सिटी, सिसिली तक हुकूमत थी, और स्पेन की जो यहाँ यहाँ पर स्पेन में तो सबसे बड़ा इस्लाम का मरकज़ था। अब देखिए कुर्तुबा देखें, गरनाता देखें, ये सब क्या है? यहाँ तक पहुँच के आप रशिया में देखें, चेचनिया तक इस्लाम फैला हुआ है। कौन से खत्ते में इस्लाम नहीं गया था? लेकिन जब ये उरूज पे थे, तो तरक्की और कामयाबी, जो तरक्की की वजह ये थी कि वो हमेशा, और कामयाबी को वो हमेशा आखिरत के तनाजुर में देखते थे। इसको समझने के लिए सबसे आसान बात देखिए, ऐसे देखिए कि उनका पॉलिसी होता था कि इस्लाम पहले और उसके बाद रूह और आखिरत। तो इस्लाम यानी हर काम में अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है। तो अब जैसे आपको ये हॉस्पिटल बनाना, तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, तो हमने वो हुक्म को पहले मद्देनजर रखना है, ठीक है ना। या फिर हम उसी तरह से देखें कि ये हम मईशत की एक पॉलिसी ला रहे हैं, तो इस मईशत की इस पॉलिसी में अल्लाह और उसके रसूल रसूल का जो है अहकाम की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। अब अल्लाह कह रहा है कि तमाम लोगों के साथ है ना वसाइल पहुंचने चाहिए, तो क्या हम पहुंचाते हैं? तो ये चीज इस्लाम। और रूह क्या है? अंदर की चीज। रूह जो है सेल्फलेस होके, यानी आप अपने मैं से निकलिए, और ये जो खुदगर्जी से निकलें, तो आप इससे रूहानी खुशी मिलती थी। अब देखिए, जब हम सदका करते हैं, ज़कात करते हैं, या कमज़ोरों के लिए खड़े होते हैं, या किसी गरीब और मिस्कीन और मोहताज की मोहताजी दूर करते हैं, तो वो खुशी क्या होती है? वो रूहानी होती है, वो जिस्मानी तो नहीं होती है, फिजिकली तो नहीं दिख रही होती है, सही है। उसी तरह से आखिरत, आखिरत का तसव्वुर ये रहता है कि वो संवरती है, बनती है, किससे? जब अब अल्लाह के और रसूल के अहकाम को पूरा करते हैं। तो ये तसव्वुर कभी ओझल ही नहीं होना चाहिए दिमाग से। अब आप में कोई जैसे पता चला कि कोई गरीब था, उसके उसके घर को कोई बुलडोज़र चला रहा था, आप खड़े हो गए उसके लिए, तो आपको पता चला कि आपने उसकी मदद की। जब मदद करने उसका घर घर बच गया, तो आपको कितनी खुशी होती कि देखो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, अच्छे से बच्चों के साथ खुश है। तो खुशी होती है कि नहीं? तो ये आखिरत जो है वो किससे बनती संवरती है, इससे पता चलता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपको इस दुनिया की जो साइंस में जो चीज़ आप नहीं साबित कर सकते हैं, मगर वो अकीदे साबित करता है कि आखिरत है, आखिरत में आपको मिलना है। अब जैसे दुनियावी एतबार से एक अकाउंटेंट तो आपको यही बताएगा कि आप हर साल इतना ज़कात देंगे, तो आपका माल तो कम होगा। आप इतना-इतना खैरात निकालेंगे, तो आपका माल तो कम होना है। ये अकाउंट तो सही बता रहा है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। अकीदा क्या है कि अल्लाह रिज़्क़ को और बढ़ाता है देने में। अब आज के जो 100 साल में कम से कम जो साइंस के नाम पे तरक्की हो रही है, उसका बुनियादी मकसद ये भी समझ लीजिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि इस्लाम, रूह और आखिरत, ये इस्लामी तरीका था। अब एंटी इस्लाम यानी जो इस्लाम के मुखालफत वाले लोग, उनका जो पॉलिसी क्या है? सबसे पहली बात कि इस्लाम हट के अब वो आया मैं, मेरी मर्जी, यानी साइंस ऊपर है, साइंटिफिक फैक्ट्स ऊपर हैं। इसमें पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे है, तो बस वो हद है, वो आखिर है। उसके बाद ये है जिस्म। जैसे हम यहाँ पे रूह लिए थे इस्लाम में, पहले इस्लाम है, फिर रूह के लिए काम होता था। यहाँ पे जिस्म है, सेल्फ सेंटर्ड, यानी मुझे क्या फायदा। जिस्म ही को सारा कुछ, आज देखें आप, मेकअप का सामान वो जिस्म के लिए है कि मैं अच्छी लगूं, मैं खूबसूरत लगूं। उसके अलावा मुझे क्या खाना पीना, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा ये एक एक आम सी बात कर रही हूँ। लेकिन अकेले में अगर आप देखें तो पहले ज़माने में ये होता था, एक कमाता था, पूरा ख़ानदान बैठ के खाता था। तो कोई ही नहीं पूछता था कि भई मैं अकेला क्यों कमाऊँ और दूसरों को क्यों खिलाऊँ? ये नहीं होता था। और लेकिन बाकी लोग क्या करते थे? बाकी लोग इल्म में कहीं भी और तरक्की करते थे। लेकिन कमाने वाला एक होता था, तब भी लोगों का पूरा हो जाता था। अब ये हो गया है कि एक ही मियाँ-बीवी दोनों भी कमाएँ, तब भी अपने 3-4 बच्चे पाल नहीं सकते, तो बच्चा भी एक ही होना चाहिए। तो ये है जिस्म को इन लोगों ने फ़ोकस कर दिया। एक तो इस्लाम के खिलाफ, यानी अल्लाह और रसूल को हटाओ, फिर बाद में रूह तो भाड़ में गई, अब जिस्म। उसके बाद जो भी आखिरत का तसव्वुर ख़त्म करके जो भी है वो दुनिया है, वो आज है। आज मुझे क्या फ़ायदा है? जो आज है वही सब कुछ है। कल किसने देखा है? कल हो ना हो, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये अ, ये जो इस्लाम मुखालफत कुव्वतें हैं, जो जाहिलियत वाले लोग हैं, वो इस पर अमल पैरा हैं कि जिस्म और दुनिया। तो क्या हमारे वो जो
جو بدترین مخلوق آسمان کے نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں، کیا وہ دنیاوی فائدے کے لیے وہ ثمنًا قلیلہ کی وجہ سے اسلام کے ساتھ نہیں وہ کر رہے ہیں؟ اس کو آپ غور میں رکھیے گا۔ اچھا، کوئی بھی معاشرہ آخرت کو ہٹا کر جب تصور آخرت کے بغیر محبت، ایثار، رحم یہ کوالٹی ڈیولپ نہیں کر پائے گا۔ رحم کو غور کریں کہ وہ کیا چیز ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ کیا کیا کام کروا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال ایک ایسے لے لیجئے کہ ایک جدید اور خوبصورت اور پوش سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ سارے لوگ امیر ہیں، تو سارے لوگوں کے گھر میں بے انتہا کھانے پینے کی ساری اشیاء موجود ہیں، یعنی دنیا کا کوئی بھی کوزین ہو اس کی ساری لوازمات وہاں موجود ہیں۔ لیکن اس کے پڑوس میں، حدیث تو آتا ہے پڑوس میں، لیکن اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اس طرح سے رہائش پذیر ہوتے ہیں کہ سوسائٹی بنتی ہی ایسی ہے، امیروں کے لیے الگ سوسائٹی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا وہ اسی سوسائٹی میں رہے گا۔ لیکن اس سوسائٹی کے پاس ہی کہیں کوئی غریب بستی ہے اور وہاں کوئی بھوک سے مر جائے، تو یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے یہ دنیا میں، اور سب سے ترقی یافتہ یا امریکہ بھی ہو، اس کے قانون کے حساب سے، یا میرا ملک جو سیکولر ملک ہے اس کے حساب سے کوئی مجھے سزا نہیں دے گا۔ لیکن اسلامی قانون کے حساب سے میری پکڑ ہو جائے گی کہ کوئی اگر بھوکا سویا رہا تو میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب میں بھوکا تھا تب تو کیا کر رہا تھا، غفلت میں کیوں پڑا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان اس راستے سے ہی ہٹ جاتا تھا، اور جن کو الفاروق کا ٹائٹل ملا، یعنی حق کے سوا ان کے سینے پہ کچھ نہیں اترا تھا۔ کئی 22 جگہ کم از کم جہاں پہ قرآن اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ بالکل ایک ساتھ ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے کہا یہ ہر رسول کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ فکر مند رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی رعایا خوش ہے، کہتے نہیں، اگر فرات کے پاس کوئی بکری تک کا قتل ہو جائے یا بکری ماری جائے تو عمر ذمہ دار ہے۔ یہ تھا ان کا اللہ کے آگے جواب دہی کا تصور۔ اس کے علاوہ جب مدینہ میں مشہور واقعہ کہ وہ ایک عورت اپنے اکیلی تھی، اس کے 2 بچے تھے اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو وہ بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیاں چڑھائی تھی چولہے پہ کہ وہ پک رہی ہے، اور بچوں کو اثر دے رہی، ابھی پک رہا ہے، ابھی پک رہا ہے، اور وہ رو رہی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا مشہور جو نائٹ پیٹرولنگ کرتے تھے، وہ راتوں میں گزرتے تھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنیں اور پھر پتہ چلے ان کو کہ ان کی رعایا خوش ہے کہ نہیں، تو وہ عورت کس کی سنتے ہیں۔ اور جب وہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ بھوکے بچے ہیں تو خود اپنی پیٹھ پر لے کر آتے ہیں راشن اور ان کو دیتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ میں لے کر چلتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے، میرے گناہوں کا بوجھ تم قیامت کے روز اٹھاؤ گے؟ اور پھر وہ اپنی پیٹھ پر لاد کے اس کو لا کے راشن پہنچاتے ہیں، صرف اس تصور سے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ میں تان کے سو جاؤں، میں اتنے بڑے سپر پاور کا خلیفہ ہوں، نہیں۔ اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ العلم جب ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ میں اس وقت تہجد پڑھ لوں، میں نے لمبی لمبی تسبیحات پڑھ لینا ہے، مجھے یہ آٹا کی بوری تو میرا غلام رکھ لے گا، میں بڑے بڑے شاندار کام کر لوں؟ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ اگر ان کا خلیفہ اس طرح کا تقوی اختیار کرے گا تو عام لوگ بھی کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نیکی غریب، مسکین اور مجبور لوگ کرتے رہیں اور اوپر والے عیش کرتے رہیں اور اوپر والے غبن کرتے رہیں، رشوت لیتے رہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرتے، یہ نہیں ممکن ہے۔ تو نیکیاں ایسے نہیں پہنچتی، نیکی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو راتوں کی عبادت ہے یا تسبیحات ہے اس کو تو سائیڈ رکھ دیا اور یہ کام کر رہے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کے آنکھوں کے سامنے وہ العلم پوری طرح سے کہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے وہ واضح تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جب آپ رکھیں گے تب آپ سمجھ میں آئے گا کہ آج پوری دنیا میں جہالت کس قدر بڑھی ہے، اس میں بننے والا کردار جو جاہلیت کا ہے وہ صرف زمانے میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی آ گیا ہے۔
ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ جب وہ آج سوال کرتے ہیں اسلام کے خلاف یا اسلام کی کوئی باتوں کے خلاف یا اسلامی شعائر جو ان کو پسند نہیں آتے اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا اپنا رول کیا ہے، یا پھر ان کا دل بھی اگر نہیں لگتا اس علم کو حاصل کرنے میں، تو ایسا دل بنا کیسے؟ کیا ایک دو دن میں بن گیا؟ یہ دل میں اتنی تنگی کیوں آ گئی ہے اسلام کے لیے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا مانگا کرو، کیا ہے کہ اللہ تو میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، کیونکہ اللہ جب سینہ تنگ کر دے گا تو سینہ اللہ کیوں تنگ کرے گا؟ جب تک کہ آپ کے عمل ایسے کرنا ہو، کرتوت ایسے نہ ہو۔ تو سوچئے کہ یہ جہالت اور جاہلیت کو بڑھانے میں ہمارا اپنا کتنا ہاتھ ہے۔ اور انشاءاللہ اگلا جو ریمائنڈر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ شح نفس کیا ہے، نفس کی تنگی کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔